अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आज हम देख रहे थे, एक मेजर अखबार में ये सुर्खी लगी हुई थी कि वो नाराज़ हैं बहुत। वो कह रहे हैं कि जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कह नहीं रही और काफ़ी उनको नहीं कर रही मोटिवेट, और उनको ऑफर नहीं कर रही सफिशिएंटली पाकिस्तान की गवादर पोर्ट की फैसिलिटीज। तो कनेक्टिविटी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को अब उन्होंने ज्यादा इन्वॉल्व करने को कहा है। और उससे पहले नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, और मुसद्दिक मलिक साहब भी आए हैं। उन्होंने खास कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती उसका ताल्लुक हमारी एफिशिएंसी वगैरह से भी है। मिनिस्ट्रीज़ वो ब्यूरोक्रेट्स वो दे नहीं सकते उस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो कि मसलन सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह मांग रहे हैं। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम टॉपिक है, वो तो हम हमेशा बात करते हैं कि ये पॉलिसीज़ अपनी जगह हैं, सब इनकी अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और जो द कॉन्टेक्स्ट इन विच एवरीथिंग हैपन्स, वो पॉलिटिक्स है, उसकी जो सियाक़ो सबाक़ है। तो उस पॉलिटिक्स के हवाले से कल हमने बात की थी ओवरऑल के पीटीआई क्या करना चाह रही है, हुकूमत क्या करना चाह रही है। लेकिन पीटीआई में बड़ी एक दिलचस्प तब्दीली आई। उनके जो चेयरमैन हैं, फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने जेल से ये हुक्म सादिर किया कि जो गंडापुर साहब हैं केपी के सीएम, उनके पास केपी की थी प्रेसिडेंटशिप या चेयरमैनशिप पार्टी की भी, तो वो ओहदा उनसे ले लिया गया और वो ओहदा दिया जुनैद अकबर साहब को। और जुनैद अकबर साहब को नहीं एक नहीं दो उनको दिए गए ओहदे। दूसरा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो आपको मालूम है कितनी देर से इस पर झगड़ा चल रहा है। हुकूमत ने कहा देंगे नहीं देंगे, पीटीआई ने कहा हम तो लेंगे, करते करते फिर नाम जब उनका आया, जो शेख वकास साहब का है, फिर उनका नाम भी विड्रॉ कर लिया गया और वो भी जुनैद अकबर साहब को बनाया गया। अच्छा, जुनैद अकबर साहब हैं कौन? ये वो शख्स हैं जो कि अपनी नौजवानी में इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, एमबीए इन्होंने किया हुआ है, ताल्लुक़ इनका है मालाकंड से। और मालाकंड से एक और इनके जो मिनिस्टर हैं शकील साहब, जिनके बारे में आपको मालूम है कि ये गंडापुर साहब ने कहा ये करप्ट है, इनको हटाया जाए। फिर ये बोले, एक कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने कि करप्शन को ओवरसी करें, तो फिर गंडापुर साहब ने उनको हटा दिया। उनके हक में ये बोले थे जो जुनैद अकबर साहब हैं। और ये जुनैद अकबर यंग पीटीआई वर्कर, फिर ये पार्लियामान के इलेक्शन के लिए लड़े और 3 मरतबा ये बन चुके हैं पार्लियामेंटेरियन। और एक ही एक पार्टी को जो वो जानते हैं उसका नाम पीटीआई है, इन्होंने कोई पार्टी तब्दील वगैरह नहीं की। और ये कहा जाता है कि अच्छा, ये एक दिलचस्प बात इनके बारे में ये है कि इन्होंने कोई किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं कि भाई अब मैं इस कैंप में हूँ, मैं उस कैंप में हूँ, नहीं। जब भी कोई बात हुई, इन्होंने अपने जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं जनरली उनके साथ रहे, उनके हक में ट्वीट्स भी की। लेकिन जब उनको लगा कि कोई चीज़ गलत है तो ही इज़ बीन ओपन, वेरी ब्लंट, और बड़ी खुल के बात करते हैं बेबाक तरीके से। अब क्या ये जो इनको 2 ओहदे मिले हैं उससे ये क्या करने जा रहे हैं पार्टी के लिए, और ये क्या समझ रहे हैं कि भाई इनकी अब जिम्मेदारी क्या? और दूसरा ये कि ये जो ओहदा इनको मिला है उससे क्या हम तवक्को करें कि केपी की कोई तब्दीली आएगी वो पार्टी को चलाने में, या कोई जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है उधर भी कोई तब्दीली आने वाली है? केपी के हवाले से ये जो हमें खबर मिली वो ये कि जो जब इमरान खान को मिलने गए इनके पार्टी के लोग, जिसमें आतिफ खान भी थे और ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो भी थे, और भी शायद कहा जा रहा है कि 1-2 और भी लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी शिकायत की इमरान खान साहब से कि वहाँ गवर्नेंस का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो आज हमने कहा कि जुनैद अभी को दावत दें, और आपकी बड़ी मेहरबानी जुनैद, वेलकम टू द शो, और कि आपने टाइम निकाला। हमें मालूम है कि आज तो मुबारकबादियों के तांता बंदा होगा। बहरहाल मुबारकबाद तो कम है, चैलेंज ही आपके लिए ज़्यादा है। अब देखिए, मुझे ज़रा समझाइएगा कि ये जो दोनों ओहदे आपको मिले हैं, कहा जा रहा है कि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लीस्ट ऑफ ऑल सीएम जो केपी के हैं उनको भी नहीं मालूम था। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये 2 बड़े ओहदे आपको मिल गए, अब आप करेंगे क्या?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ آپ نے دعوت دی۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش یہ کروں گا، اور میں پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں، آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں گا کہ دونوں عہدے پہ نہ میرا کوئی انٹرسٹ تھا، نہ میں نے اس کے لیے کوئی لابنگ کی تھی۔ میں اکثر مجھے لوگ کہتے کہ یہ بات نہ کیا کرے، لیکن جو حقیقت ہوتا ہے، چاہے میرے متعلق ہو یا کسی کو، میں عادی ہوں تو کہہ دیتا ہوں۔ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کوئی ابھی تک اندازہ نہیں کہ کس طرح کام کرتی، کیونکہ باقی میں تو 2-3 کمیٹیاں پہلے بھی اس کا چیئرمین رہ چکا ہوں، لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے پہلی دفعہ میں اس کمیٹی میں آیا ہوں، اور ابھی میرا اندازہ نہیں، میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، اگر میں ڈیلیور نہ کر سکا تو میں صوبائی صدارت بھی چھوڑ دوں گا، اور یہ عہدے مودے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور پچھلی جب حکومت میں مجھے ایکسفاٹا کا اسپیشل کمیٹی، جو میں پنڈی کا بھی چیئرمین تھا، ایکسفاٹا کا اسپیشل کمیٹی بھی دی گئی تھی، جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے پاس نہ فیڈرل حکومت تعاون کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت تعاون کرتی ہے، تو میں اسپیکر کے پاس گیا۔ وہی الگ بات ہے کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ اس کو اناؤنس نہ کرے، اس کا غلط میسج جائے گا، اور میں نے اپنی حکومت پہ وہی ٹائم اس میں نے تنقید اسی ٹائم کی تھی کہ یہ فاٹا کو اگر آپ لوگ سیریس نہیں لیں گے تو اس کا خمیازہ صرف فاٹا اور کی پی کی نہیں بھگتے گی، سارے پاکستان بھگتے گا۔ تو اسی ٹائم میں، کیونکہ میں اگر ڈیلیور نہ کروں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنا میں شوقین نہیں ہوں عہدے کا۔ سیاست میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ عہدہ مجھے دے دیا کہ خان کی مہربانی۔ اور تقریباً کل بھی میں نے یہ بات کی کہ یونین کونسل کے عہدے سے لے کے تقریباً ہر عہدے پہ میں رہ چکا ہوں، لیکن پارٹی کی مہربانی سے کبھی میں نے مانگی نہیں تھی۔ تو یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ دونوں عہدوں سے میں جو ہے انصاف کر سکوں۔ جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو ایک سیریس عہدہ ہے، اس کا تو جو حکومت کے ہر پہلو میں آپ کی انوالومنٹ ہونی لازمی ہے، آپ کا سمجھ بوجھ ہونا لازمی ہے۔ اکاؤنٹس یعنی کہ کھیل یہ سب پیسے کا ہے، کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، کس طرح سے ضائع ہو رہا ہے، کس طرح بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس کا بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی، میں بیک گراؤنڈ میرا MBA فائنانس ہے، اکاؤنٹس جی کا مجھے اچھا، تجربہ ہے۔ ٹھیک مجھے صرف یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کو میں سیکھنے کی کوشش کروں گا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کس طرح وہ ہوتا ہے۔ اس میں نے کی کہ میں کبھی میں مقصد اس بات سے یہ تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میں ممبر کبھی نہیں رہا۔ ٹھیک تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ اور یہ میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں پہلے بھی مختلف کمیٹیوں میں، اور جو میرے کولیگ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کمیٹی کو بہت سیریس لی ہے، ٹھیک اسمبلی کو لی یا نہیں، لیکن کمیٹی کو میں ہمیشہ بہت سیریس لیتا ہوں، اور جس میں کمیٹی میں میں نے کوشش کی کہ اس میں اپنا جو ہے جتنا میں کنٹریبیوٹ کر سکوں، میں نے کوشش کی۔ اچھا دیکھیے، ہمیں جو خبر مل رہی ہے، ہم نے کوشش کی پتہ کریں KP سے، تو لوگوں نے کہا جی ایک جنرلی پارٹی میں لوگ بڑے خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک صحیح جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کیا ڈیلیور کیا کرنا ہوگا بحیثیت ایک KP کے، جو آپ بیسیکلی لیڈ کریں گے پارٹی کو KP میں؟ بالکل جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ KP میں ہماری تو حکومت ہے، لیکن ایک تو CM صاحب کی ذمہ داری زیادہ تھی، ایک تو اس نے حکومت پہ فوکس کرنا تھا۔ ہم نے جو کوشش کی تھی پہلے 7-8 سال میں، جو صوبے کی پولیس بنائی تھی، لائن آرڈر حالات اچھے ہوئے تھے، وہ کرپشن ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو 1.5 سال ہماری حکومت جب چلی گئی تو ان لوگوں کے پاس آ گئی، تو CM صاحب کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا ہے، خاص کر لائن آرڈر کی سچویشن کافی خراب ہے، ٹیم اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس پہ ذمہ داری زیادہ تھی۔ باقی جب سے وہ CM بنا ہے تو کبھی ہمارا دھرنا ہوتا ہے، کبھی احتجاج ہوتا ہے، تو اس کو ٹائم چاہیے تھا کہ صوبے پہ فوکس کرے، تو پارٹی نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے امارت اور وزارت الگ کر دے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پارٹی کو ری آرگنائز کروں۔ کوشش ہماری تو یہی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے جتنا اگر پارٹی ذمہ داری دے اس کے لیے ہم کریں، جتنی ہم سے ہو سکے، چاہے لانگ مارچ کی کال دوبارہ آئے، چاہے لوکل احتجاج کی کال آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہی امید ہے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، انشاءاللہ بہت جلدی الیکشن ہوگا تو ہم پارٹی کو اس طرح آرگنائز کریں گے کہ تاکہ اگر الیکشن آئے تو ہماری تیاری پوری ہو۔ تو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فروری، کہا کیا جا رہا ہے، اناؤنس ہو گیا کہ بلیک ڈے ہوگا فروری 8، تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کی کس طرح سے اس کو منایا جائے گا، آبزرو کیسے کیا جائے گا؟
نہیں، مختلف آپشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم سوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ کرے. ایک یہ بھی آپشن ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ پہ کرے، ڈسٹرکٹ وائز کرے. لانگ مارچ کی بھی آپشن ہے. ابھی کچھ فائنل تو نہیں ہوا، لیکن تینوں آپشن پہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ قیادت فیصلہ کرے گی. انشاءاللہ تینوں آپشن جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری پوری ہوگی. آپ کی خان سے آخری ملاقات کب ہوئی ہے؟ خان سے تو میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اصل میں مجھے پتہ نہیں، کچھ لوگوں کی مہربانی تھی مجھے جانے نہیں دیتے، تو آخری میرے خیال 3-4 مہینے پہلے ہماری آخری ملاقات ہوئی. اس کے بعد کوئی کمیونیکیشن آپ کی ڈائریکٹ نہیں ہوئی. آپ 26 نومبر کو کہاں تھے؟ 26 نومبر کو میں ٹی چوک میں تھا. جس طرح میرے بھائی باقی دوست تھے اس طرح میں بھی تھا. آپ بھی تھے. اور بشرا بی بی کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن رہی ہے کافی قریب؟ نہیں، بشرا بی بی سے میری زندگی میں میری ایک دفعہ میری بات ہوئی، ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو اس سے میری تو اتنی زیادہ ڈائریکٹ نہیں تھی. وہ دھرنے کے دن ہماری ملاقات ہوئی تھی. ایک مشکل سے 3-4 منٹ کی ہماری ملاقات ہوئی. اچھا، بس اس کے علاوہ آپ سے نہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی کے حوالے سے ان پٹ ہوگا جس کے نتیجے میں یہ بنے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو ملاقات ہی ان سے 3-4 منٹ کی ہوئی ہے. مجھے کل میں نے خان کو میسج بھیجا، میں نے کہا میں عجیب پوزیشن میں ہوں. پہلے مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ میں جو علیم آبادی کی گروپ سے ہوں. میری زندگی میں اس دن میں جیل گیا تھا تو علیم آبادی جب نکل رہی تھی میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اس کو سلام کیا. پہلی میری ملاقات تھی. پھر یہ ہوا کہ میں بشرا بی بی کے میں چلا گیا، پھر مجھ پہ یہ ہوا. ابھی مجھے کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ آپ کو کچھ اور لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے تو اس وجہ سے وہ آپ صوبائی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے. تو وہ خان کو میں نے چلے وہ آپ کے کام سے پتہ چل جائے گا. یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بھی سوچ ہے کہ جی کیونکہ کوئی اب شاید پارلیمان سے ہٹ کے پی ٹی آئی سڑکوں کی طرف واپس اپنا رخ کر رہی ہے، جو کہ پچھلے 2-3-4 روز سے آپ کے مختلف جو لیڈرشپ رول میں لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس میں زیادہ رول ہوگا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اگلے ہفتوں میں جو اس کی اپروچ ہوگی؟ اصل میں پارلیمان تو آپ اگر میری پہلی سپیچ دیکھیں تو جی اسی مجھے دل یاد سے ہے. میں اسی سوچ کا ہوں. اب بھی میں اس پہ کھڑا ہوں کہ اس پارلیمان کو اصل میں ہم پہ یہ الزام لگتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اداروں سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم اداروں سے میں بالکل کہتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اداروں سے بات کریں. ہم کوئی نہ رام مساعد سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنی اداروں سے. اگر ہم اداروں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آئین نے آپ کے جو حدود متعین کیا آپ اس میں رہے تو اس میں کیا بری بات ہے. ہم اداروں کو تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اقتدار میں آئے. جس پارٹی کے پہ یہ بنی ہے اس کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے تو میں ایسے پارلیمنٹ سے ایسی حکومت سے کس طرح بات کر سکوں. لیکن پھر بھی ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا. آپ صرف اس پہ دیکھیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپوزیشن کی ہوتی، ہمیشہ روایات یہ ہوتی اور پوزیشن خود ہی نام کرتا ہے. صرف پبلک حکومت کی نہیں، جو تقسیم ہوتا ہے منسٹری کی کبھی حکومت یہ نہیں کرتی کہ نہیں یہ فلاں کو نہ دے فلاں کو دے. تو یہ پہلی دفعہ ہوئی. ہم نے شیخ وقاص صاحب کا نام دیا اور سوچ سمجھ کے اس کا نام دیا، لیکن 8-9 مہینے سے اس نے حکومت نے یہ روٹے. پھر بھی ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا کہ کل یہ الزام ہم پہ نہ آئے کہ پبلک کمیٹی جو ہے. لیکن حکومت نے تو 24 گھنٹے بھی نہیں لگائے اور آپ کا نام جو دیا گیا یکدم تبدیل ہوا، جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. جیسے آپ کا نام آیا حکومت نے فوراً اگری کر لیا. نہیں، حکومت نے فوراً تو اگری نہیں ہوا. 2:30 بجے میٹنگ ہوئی تھی. حکومت ڈوگر صاحب کو چاہتی تھی. ہو سکتا ہے ڈوگر صاحب سے اس کی کوارڈینیشن کیونکہ اس کی زیادہ ہوتی ہے اور قابل نہیں. 2 مہینے تو نہیں لگے نا، کچھ گھنٹے ہی لگے ہیں، ایسی بات ہی ہے نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں 8 مہینے تک جی وہ صحیح بات ہے، میں آپ کے نام کی بات ہوا. پھر ہمیں حکومت مسلسل یہی 3 مہینوں سے یہی کہتی تھی کہ آپ پینل بھیجے. پھر ہم نے پینل بھیجا، پینل میں خان صاحب نے میرا نام فائنل کیا تھا کہ اس کو بنا دے. پھر بھی حکومت نے کوشش کی. اس میں کریڈٹ اس کا جاتا ہے اسپیکر صاحب کو. ساتھ صاحب نے پھر اس میں کردار ادا کیا. اس میں بھی جب اسے صاحب نے پھر اس کو پی ایم صاحب کو میسج گیا کہ یار اگر اسی طرح اتنا اس نے لچک دیا ہے تو آپ بھی اب لچک دکھائے اور جو خان صاحب نے جو نام فائنل کیا اس کو کر لے. فضل الرحمان صاحب سے آپ کا کیسا تعلق ہے؟
میرا ذاتی تو ہماری روایات ہے، ہم ایک دوسرے کی چاہے اپوزیشن میں بھی رہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور میرے تو اچھے تعلقات ہیں اس اچھے کے ساتھ۔ تعلقات ہیں. اور یہ گنڈا پور صاحب کتنے خوش ہیں کہ آپ کو یہ عہدہ مل گیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ گنڈا پور صاحب نہ اگر خوش نہیں تو نہ خوش بھی نہیں نہیں، اس آپ کو مبارکباد تو نہیں آئی ابھی ان کی طرف سے؟ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، یا ہو سکتا ہے ٹھیک. میرا فون، کیونکہ رابطے کافی زیادہ تھے میرے، تو خیر بات نہیں ہوئی ہے گنڈا پور اچھا. صاحب سے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے نہیں جی بے منتخب شک، ہونے ابھی کو لیکن ابھی تک کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. تو چلیں نہیں اب نہیں ہوئی سب کی نظر اسی پہ ہے کہ کس طرح پارٹی بڑھے گی آپ کی صدارت میں. تو دیکھیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ آگے بات کیسے بڑھتی ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. ریجنل کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ بڑا ایک کرٹیکل پلر ہے پاکستان کی. اگر آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اگر آپ نے پراسپرس کرنا ہے اس ملک کو، اور اس حوالے سے اس حکومت کا بھی فوکس ہے، پچھلی حکومتوں کا بھی فوکس رہا ہے. دلچسپ خبر تھی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی پروگرام میں، کہ آج ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے تھا کہ وہ ناراض ہیں بہت منسٹری سے کہ آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو آفر نہیں کر رہے صحیح طریقے سے گوادر کی فیسلٹی. تو انہوں نے پھر یہ جو خبر آئی اخبار میں، انہوں نے منسٹری آف فارن افیئرس سے بھی کہا کہ آپ بھی انوالو ہوں، اور جو ممالک ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس جو کہ گوادر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا ان سے آپ کانٹیکٹ کریں. اس سے پہلے آپ سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سینیٹر مصدق ملک صاحب، منسٹر آف انرجی اینڈ پیٹرولیم، انہوں نے جو سعودی عربیہ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی، تو انہوں نے ہمارے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ ایک کمپیٹنس کی ضرورت ہے، ایک ایفیشنسی کی ضرورت ہے، جو کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے. جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کے پروجیکٹس کیسے ہیں، ان میں کتنے وائبل ہیں، کتنے وائبل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی سوال رہا ہے کہ کتنی ایفیشنسی ہے، کتنی کمپیٹنس ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہماری پاکستان میں پچھلے سال 1.5 سال سے 2 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودیز کمٹ کریں گے $20 ارب اور $25 ارب، اور یو اے اتنے ارب ڈالر کمٹ کریں گے انویسٹمنٹ کے لیے. رول اوور تو بہرحال ہوتا ہے، وہ پرانی ایک بات ہے، بٹ دیٹس ناٹ انویسٹمنٹ. لیکن کیوں نہیں ہو رہی یہ انویسٹمنٹ ابھی تک؟ کیوں کوئی سالڈ کمٹمنٹ نہیں آئی؟ اس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق ملک صاحب، منسٹر آف انرجی اینڈ پیٹرولیم، اور یہ سعودی عربیہ جاتے رہے حال میں بھی، اور کافی ہی از انوالوڈ ان دا سبجیکٹ. تو ان سے بھی پوچھیں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم سینئر اکانومسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں، اور ان چیزوں پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے. تو سینیٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ڈیواس میں اپنے اس پہ کہ بھئی میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ سعودیز نے کہا، ایم بی ایس نے کہا کہ ہم 600 پتہ نہیں بلین کریں گے، تو میں نے کہا ٹریلین کرو. میں ادھر تو نہیں جاتی بیکاز امریکہ ان دا سینس آف اٹس ابیلٹی ٹو برنگ ان انویسٹرز وغیرہ، لیکن بہرحال پاکستان کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا وہ ابھی تک کمٹمنٹ مٹیریلائز نہیں کی. از دیٹ اے ویلڈ کویسچن؟ جی میرے خیال میں سوال تو آپ کا بالکل ویلڈ ہے. میرے ذاتی خیال میں اس میں جب آپ نے $1 بلین کی یا 5 بلین یا 7 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. کسی بھی دنیا کے ملک میں اگر آپ نے امریکہ میں بھی $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو اس کے لیے جو سیکیورٹی پیکج بنایا جاتا ہے اس کو بنانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اور پچھلی مرتبہ جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا جس کا آپ نے ریفرنس بھی دیا ہے تو میں نے آپ سے 2 باتیں کی تھیں. ایک بات تو یہ کی تھی کہ وہ جو سیکیورٹی پیکج انویسٹمنٹ کے حوالے سے بنانے کی کیپیبلٹی ہے وہ پاکستان میں لیمیٹڈ ہے، کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ پاکستان میں کبھی ہوئے نہیں ہیں. اس سے پہلے صرف بجلی کے حوالے سے چین میں ہم نے جو پروجیکٹ کیے تھے وہ اس نوعیت کے تھے، اس کے علاوہ ہم آج تک ایسے پروجیکٹ نہیں کر پائے. دوسرے جو اہم چیز ہے وہ ہمارے انڈسٹریل جو سیکٹر ہے اس کی اپنی کمپیٹیٹیونیس ہے. تو ابھی ہمارے دوست ہیں فاروق سلیم صاحب، یہ بھی موجود ہیں، میں بھی یہاں پر ہوں، آپ بھی موجود ہیں، اور میں تمام چیمبرز میں، کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں نے بہت سے چکر لگائے اور بہت سے دوستوں سے پوچھا کہ اگر آپ کو $1 یا $2 بلین کے کوئی آپ پروجیکٹس تجویز کریں تو وہ کیا ہوں گے.
اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ایگزسٹنگ انڈسٹریل فٹ پرنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ پہلے وہ آ کر انویسٹ کریں براؤن فیلڈ پروجیکٹس میں، یعنی ایسے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں مگر انہیں اسکیل کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اگر وہ آ کر انویسٹ کریں ان پروجیکٹس میں، نئی ٹیکنالوجی لائیں، نئے بزنس ماڈلز لائیں، نئی انویسٹمنٹس لائیں، تو اس کے نتیجے میں اگر آپ مان لیں کہ 100 ارب کا کام ہو رہا ہے تو وہ 1000 ارب کا ہو جائے. تو کسی بھی انویسٹر کے لیے براؤن فیلڈ پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا آسان ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ براؤن فیلڈ جو پروجیکٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس، ہماری خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہم گرین فیلڈ پروجیکٹس یعنی نئے پروجیکٹس، ایگزسٹنگ پروجیکٹس کو اسکیل کرنے کے لیے نئے پروجیکٹس کے لیے انویسٹمنٹ لائیں. اس میں تھوڑا ہیزیٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ انویسٹر، لیکن اس وقت سعودی عرب کے ساتھ گرین فیلڈ ایریاز میں میرے خیال میں یہ ایک بڑا سال ہوگا اناؤنسمنٹس کا. ایک تو مائننگ کے پروجیکٹ میں مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 1 یا 2 کوارٹرز میں ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ آئے گی انشاءاللہ سعودی انویسٹمنٹس کی. دوسرے، ایک سٹڈی ہم کر رہے تھے جو تقریباً 1 سال چلتی رہی ہے، وہ سٹڈی اب مکمل ہو گئی ہے. اس کے کنسلٹنٹس کے ساتھ کچھ سوالات ہم نے اضافی ان کے سامنے رکھے ہیں جو وہ 1-2 ہفتے میں اس کے جواب لائیں گے. یہ سٹڈی جو ہے پاکستان میں ایک ریفائنری لگانے سے تعلق رکھتی ہے، اور ریفائنری صرف ایسی نہیں جو پیٹرول پیدا کرے، بلکہ ایک ایسی ریفائنری جو پیٹروکیمیکلز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوں گے وہ پیٹروکیمیکلز بھی لگائے. تو وہ سٹڈی مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ 2 ہفتے میں جو اضافی سوالات ہیں جو پی ایس او نے بھیجے ہیں اپنے کنسلٹنٹ کو، اس کے جواب جب آ جائیں گے تو ہم ایک روڈ شو کی شکل میں یہ 7-8 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی لے کر جائیں گے. سعودی عرب بھی جائیں گے، آنے والے وقت میں وزیر اعظم آذربائیجان بھی جا رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہے 2 بلین ڈالر کی ایک کمٹمنٹ ہے، وہاں بھی لے کر جائیں گے. تو لگتا ہے ایسے ہے بظاہر کہ جو ایریاز جن میں کافی زیادہ انویسٹمنٹس آنے کے امکانات ہیں، بڑی انویسٹمنٹس، وہ ایریاز ہوں گے مائننگ کے، مائننگز کو ڈاؤن سٹریم لے جانے کے. ابھی پچھلے ہفتے ہم ایک انویسٹر سے بات کر رہے تھے جو 2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں مائننگ کے علاقے میں، اور ہم نے ان کے سامنے تجاویز رکھی ہیں کہ وہ ڈاؤن سٹریم انڈسٹری، یعنی صرف یہ نہیں کہ یہاں سے مٹی بھیج دی جائے، مٹی چین جائے یا آسٹریلیا جائے یا کسی بھی اور ملک میں جائے، اور باقی ترقی کے کام اس مٹی سے ایلومینم یا ہمارے ملک میں کاپر نکالنا، کاپر کے بعد کاپر کی وائرز کے کارخانے لگانا، یہ تمام چیزیں جو ڈاؤن سٹریم زیادہ ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں، یا آسٹریلیا میں ہوں یا چائنا میں ہوں یا امریکہ میں ہوں یا کینیڈا میں کسی اور ملک میں ہوں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف مٹی ہم، یعنی مٹی جو سونا اگلتی ہے، جس میں سونا بھی ہے جس میں کاپر بھی ہے، ہم صرف مٹی دیں، بلکہ اس مٹی کے وہ سمیلٹ کریں، اس کو پروسیس کریں، اس کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز جو ہیں وہ بلوچستان میں لگائیں. تو ایک بہت ہی کامیاب ایک مذاکرات کا دور ہوا تقریباً 8 دن پہلے، اور انشاءاللہ اس کا فالو اب 2 ہفتے میں ہے. تو یہ 2 بڑے علاقے ہیں جس میں انویسٹمنٹس آنے کے بڑے اچھے امکانات ہیں. اس کے علاوہ آئی ٹی میں آلریڈی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، پاکستان میں بھی آ رہی ہیں، اور پچھلے 6 مہینے کی جو ہم نے جو سعودیہ کے ساتھ 1 سال میں جو کام کیا ہے، ان کے وفود آئے ہیں، ہم وہاں پر گئے ہیں، تو بے شمار پاکستانی کمپنیز نے ریاض میں اپنے دفاتر کھول لی ہیں، جس سے زرعی مبادلہ پاکستان میں آئے گا. تو آئی ٹی بڑھ رہی ہے، ایگریکلچر بڑھ رہی ہے. ایگریکلچر کے اندر بھی وہ ہمیں مثلاً کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ، یہ جو تھوڑا بہت ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں چاول یا میٹ، آپ اس کو بڑھائیں. آپ بے شک تمام کمپنیوں کو ضم کر کے ایک بڑی اسکیلڈ کمپنی بنائیں، جو بن رہی ہیں، ہم ان کے کنسورشیا بنا رہے ہیں، کنسورشیم بنا رہے ہیں. تو وہ کنسورشیم اس تعداد میں جس میں پورے مڈل ایسٹ کو گوشت کی ضرورت ہے، یہ چاول کی ضرورت ہے، یہ فروٹس کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. تو یہ 4 علاقے ہیں جن میں بہت امکانات روشن. اچھا فروخ، آپ نے یہ سنا کہ کوشش بھی ہے، مذاکرات بھی ہیں، ارادہ بھی ہے، اور امید بھی ہے، اور محنت بھی ہے. جی تو فروخ، یہ از دس ساؤنڈنگ لائک تھنگز ول ہیپن، اور یہ بڑی ایک نارمل چیز ہے؟ کہ میرا خیال ہے کہ کچھ اس میں سے ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جو پچھلی حکومت کے وقت میں اس پر ڈسکشن شروع ہوئی تھی، تو یہ اتنی دیر جو لگتی ہے وہ ایک معمول کی بات ہے؟ نسیم، آپ نے کہا کہ کوشش بھی ہو رہی ہے، امید بھی ہے،
کیا اقتصادی منطق بنتی ہے کہ کوئی باہر کی کمپنی پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت جو بجلی کا ریٹ ہے وہ 13 سے 16 سینٹ کی یونٹ، اور ہمارے جتنے بھی کمپیریٹر ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، وہاں پہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہ 5 سے 9 سینٹ ہے۔ تو اگر کوئی سوچے گا کہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے تو وہ 13 سے 16 سینٹ دے گا یا 5 سے 9 سینٹ اس کے لیے زیادہ اکنامک سینس بنے گی؟ آپ نے ابھی اپنے ابتدائی میں ایفیشنسی کا ذکر کیا۔ ایفیشنسی ہوتی ہے انرجی ایفیشنسی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر ہوتی ہے ٹیکس کی ایفیشنسی۔ آپ سوچئے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں، میں آپ کو دنیا کا کم ترین ٹیکس ریٹ دوں گا۔ ہم یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ٹیکس نہیں دے گا اس کو ہم ہتھکڑی لگائیں گے۔ جو ایف بی آر کے افسران ہیں وہ 10 سال کی ان کو قید کر سکیں گے یا جیل کی سینٹنس دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بجلی کا ریٹ ہائیسٹ ہے، ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں بزنس مین کو کہ آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ پھر اب سوچئے کہ ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور جو ہم نے معاہدے کیے تھے ان کے اوپر ہم تبدیلی چاہ رہے ہیں، ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فورن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں۔ جو پہلی فورن انویسٹمنٹ آئی تھی اس کے اوپر جو معاہدے کیے گئے تھے اس میں ہم تبدیلیاں چاہ رہے ہیں، اور نئی فورن انویسٹمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں، آئی پی پیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان۔ تو کوشش ہو رہی۔ اچھا وقت کی، ابھی سینیٹر صاحب نے وقت کی بات، مجھے یاد آتا ہے کہ فروری 2019 حکومت ڈفرنٹ تھی، 18 تاریخ تھی شاید، 18 فروری 2019، اس وقت ایک $20 بلین کی ریفائنری کا ذکر کیا گیا تھا اور اس وقت کی حکومت نے بتایا تھا کہ یہ ہم سائن کر رہے ہیں۔ پھر 18 جنوری 2023، آپ ڈیٹ نکال کے دیکھ لیجیے، جنوری 2023 18 تاریخ تھی، اس وقت وہ 20 بلین کی نہیں 10 بلین کی بات ہو رہی تھی۔ تو وقت تو کافی سارا گزر گیا۔ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی اکنامک فیزیبلٹی، کوئی اقتصادی منطق بنتی ہے؟ ہم نے اپنے ہاں کوئی ایسی تبدیلیاں کی ہیں اپنے بنیادی اقتصادی ڈھانچے میں کہ وہ فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر پائیں؟ ناظرین، مصدق صاحب آپ دیکھیے، یہ جو فاروق سلیم صاحب سوال اٹھا رہے تھے اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک میں، اس لیے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں اور انوالوڈ ان دیز نیگوسیشنز، اور جن کا تعلق ہے، جن کا کام ہے ٹو انگیج ود سعودی عربیہ یا UAE ممالک، تو وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ، میں چاہوں گی آپ دونوں سنیں کہ پرائم منسٹر کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے، انہوں نے کیا کہا اس حوالے 2 روز پہلے ہمارے پروگرام میں، کہ کتنا اہم ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ سنیے گا۔ یہ مت ہے کہ اگر جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی۔ اکنامک سٹیبلٹی اکنامک ویژن سے آتی ہے، اور جو ویژن پرائم منسٹر شہباز شریف لے کے چلے، جس کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، تو ہم نے سٹیبلائزیشن حاصل کی ہے، اور اس دوران میں پی ٹی آئی نے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی والی سیاست نہیں کی۔ جی آپ نے سنا کہ کہہ رہے ہیں رانا افضال صاحب، احسان صاحب، کہ یہ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا ایک مت ہے، ویژن ہو وہی کافی ہوتی ہے۔ جی مصدق ملک صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ نہیں، میرے خیال میں رانا احسان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، مگر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی جو ہے، یہ دونوں کی بڑی اہم، بڑی ضرورت ہوتی ہے ملک کو۔ دونوں چیزیں ہینڈ اینڈ گلو چلتی ہیں۔ اس وجہ سے میتھ ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے خیال میں جس چیز کا وہ ذکر اور اظہار کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ دیکھیں، ہم نے 2-2.5 سال کی محنت میں ہم نے اکنامک سٹیبلٹی کا حصول کر لیا ہے، یعنی 38% اگر مہنگائی دیکھیے نا، مہنگائی کی شرح تو میکرو نہیں ہوتی، وہ تو مائکرو ہوتی ہے۔ تو اگر 38% کی شرح سے جو مہنگائی چل رہی تھی وہ 3 یا 4% پہ آ جائے، اور دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں منفی میں چلی جائے، یعنی قیمتیں کم ہونی شروع ہو جائیں، جو پچھلے 2 مہینے سے ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک مائکرو اور بہت حد تک میکرو سٹیبلٹی آ گئی۔ اچھا مصدق صاحب، ایک سیکنڈ، میں معذرت کے ساتھ بڑی اہم آپ بات کریں، مجھے ویری کوئک انٹرونشن اس پہ، کہ دیکھیے جو
اگر کہیں جی کہ انفلیشن میں کمی آ رہی ہے تو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو لوگوں کی جو مہنگائی بڑی ہے وہ وہیں کی وہیں برقرار ہے, وہ تو کم نہیں ہوتی, اور جو آپ فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کس چیز کی قیمت کم ہو رہی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک آدھ سبزی کی کم ہے, لیکن باقی جو مہنگائی اتنی انفلیشن, چاہے بجلی ہے, چاہے گیس ہے, چاہے سبزی ہے, چاہے دودھ ہے, چاہے گھی ہے, اور تنخواہ تو نہیں بڑھی اس پرسنٹیج سے جس طرح سے قیمتیں بڑھی ہیں, تو لوگوں کا حال ویسے اچھا تو نہیں ہے. ابھی F11 میں پرسوں ایک لمبا چوڑا ڈاکہ ڈلا ہے, 5 عام لوگ گئے ہیں, گھر کے اندر گئے ہیں, سوری کہہ کے گھسے ہیں اور جا کے چوری چکاری کی, اور یہ اسلام آباد میں کافی یہ چیز پھیل رہی ہے. تو کہنے کا مطلب حالات اس طریقے سے, تو یو ول اگری کہ ایسے تو نہیں ہے کہ وی کین سے کہ اٹ از اے سیٹسفیکٹری سچویشن. جی فرمائیے. جی میں واپس آتا ہوں, پہلے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کیونکہ بہت سے اہم سوالات ہمارے دوست نے اٹھائے تھے, ڈاکٹر صاحب نے, تو میں ان کا بھی جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ 1-1.5 سال پہلے تک کھانے پینے کی اشیاء میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 40% سالانہ پہ بڑھ رہی تھی, 40%. اب وہ شرح جو ہے شہری علاقوں میں 2% ہے اور دیہی علاقوں میں منفی ہے. اور یہ کسی ایک آدھ چیز کی میں بات نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو فوڈ باسکٹ کی بات کر رہا ہوں. اوور آل مہنگائی جو ہماری CPI ہے وہ 38% تھی, وہ 4% کے قریب آ گئی ہے, یعنی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ 40% بڑھ کے 45% ہو جاتا تو ہم کہتے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ زیادہ دگرگوں ہو رہے ہیں. لیکن اب اگر یہ مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بہتری کے راستے پہ جا رہے ہیں. اور میں جو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ صرف میکرو اکنامک بہتری نہیں آ رہی, زر مبادلہ کا حساب ہو یا پالیسی ریٹ, یعنی جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جس سے لوگ کاروبار کرتے ہیں, وہ 23% تھا, لوگوں کو 25% پہ مل رہا تھا پیسہ, اب وہ 13% ہے, اس وقت لوگوں کو 11% پہ مل رہا ہے, کیونکہ جو پالیسی ریٹ ہے اس سے کم پہ کاروباری لوگوں کو اس وقت پیسے مل رہے ہیں, 100 بیسس پوائنٹ یا 200 بیسس پوائنٹ یعنی 2% کم پہ مل رہے ہیں. تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو بات تھی رانا احسان صاحب. جی اب وہ ٹیکس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ڈاکٹر صاحب حکومت میں بھی رہے ہیں, حکومت کو سپورٹ بھی کرتے رہے, اور ہر حکومت کے اندر ان کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے معیشت کو آگے بڑھانے میں. اور ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے, ڈاکٹر صاحب خود اس پہ پروگرام کرتے رہے کہ ٹیکس دینا تو بہرحال معاشرے کے اندر لوگوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے, اور جس معاشرے میں لوگ ٹیکس نہ دے رہے ہوں, بالخصوص جو بالکل نہ دے رہے ہوں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو وہ آسانی سے تو نہیں آئیں گے. ایک بندہ ہے جو 100 روپے کے 100 روپے, چاہے وہ دکان والا ہو یا وہ ہول سیلر ہو, اب اگر آپ ان کو لا رہے ہیں, ایگریکلچرسٹ ہو جن پہ اب اس مرتبہ ٹیکسز لگ رہے ہیں, تو وہ جب آپ ان کو لا رہے ہیں تو وہ آسانی سے تو نہیں آئیں گے, وہ چیخیں گے بھی, وہ شور بھی مچائیں گے. مگر بجائے اس کے کہ صرف وہی لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو حلال کر دیا جائے اور ان کے ٹیکس ریٹ بڑھاتے چلے جائیں, کوشش یہ ہے کہ معاشرے کے تمام لوگ جو پیسہ بناتے ہیں پاکستان سے وہ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیتے رہیں, تاکہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ٹیکس ریٹ نیچے آئے. اب 3 میں باتیں اور کوئکلی, جی ویری کوئکلی, کیونکہ وہ جی پروگرام کے ٹائم کا بھی مسئلہ ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی چیزیں ہیں جو انرجی انٹینسو ہیں, کئی کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی انٹینسو ہیں, کئی کاروبار ایسے ہیں جو کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں, مگر دنیا کے بیشتر کاروبار ایسے ہیں جو لیبر انٹینسو ہیں. چین نے بھی جب اپنا سفر شروع کیا تو انرجی انٹینسٹی والے کاروبار سے نہیں شروع کیا, لیبر انٹینسٹی جن کاروباروں کی تھی جہاں پہ $1 ملین میں بے شمار لوگوں کو نوکری مل سکتی. تو ہمارے ملک میں جو پہلا ٹارگٹ ہے ہمارا وہ لیبر انٹینسو جو معاملات ہیں وہ ہیں. اور اگر آپ دوبارہ موقع دیں گی تو میں ریفائنری پہ بھی گفتگو کرنا چاہوں گا اور ٹیکنالوجی پہ بھی, مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ پوائنٹ کر لیا. بس میں بیفور آئی کنکلوڈ آپ دونوں سے میں کامنٹ چاہوں گی. یہ جو میں نے آپ کو پرائم منسٹر کے حوالے سے کہا کہ وہ اس پر نالا ہیں کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کو ریلیونٹ منسٹریز اٹریکٹ نہیں کر پا رہی گوادر پورٹ کی فیسلٹیز کو استعمال کرنے کے لیے. آئی تھاٹ اٹ واز اے سگنیفیکنٹ تھنگ, اور بزنس ریکارڈر میں تھی, آپ کو معلوم ہے بڑا ریلائبل اخبار ہے, تو اس پہ آپ ذرا کچھ کامنٹ کر دیجیے گا.
دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کراچی وراچی یا ہب سے ہی تمام کاروبار کر لیں، کیونکہ بلوچستان ہماری ترقی کی رفتار میں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے۔ ٹھیک اس وجہ سے جب ہم چیزوں کو گوادر لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کون گوادر جائے گا، وہاں سے ٹرک بھرے گا، پھر اس کو لے کر آئے گا۔ تو پرائم منسٹر نے یہ ہدایت کی ہے تمام سرکاری اداروں کو کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی، اور پھر وہ اس میں ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا صرف ایک ہی شپ آ رہا ہو تو مہنگا ہوگا، مگر اگر 50 آنا شروع ہو جائیں تو سستے ہوں گے، اور 500 آنا شروع ہو جائیں تو بالکل قیمت کراچی سے بھی ٹھیک کم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ہدایت یہ دی ہے تمام سرکاری محکمہ جات کو کہ بھائی آپ گوادر کو ہر صورت استعمال کریں۔ اس کی وجہ ٹھیک یہ ہے کہ ٹھیک بلوچستان نے اس سفر میں پیچھے نئی ترقی کی دوڑ میں رہ سکتا۔ تو یہ ہدایت انہوں نے بڑی سختی سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کی ہے، اور اب اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو رہا ہے۔ عمل تو یہ درآمد وہ خبر تھی، ٹھیک جی ٹھیک یہ وہ خبر تھی جو غالباً جس کا آپ جس ذکر کا کر۔ ذکر تھا۔ جی فروخ پلیز کنکلوڈنگ کامنٹس بیفور وی کلوز۔ نسیم، جس بھی حکومت نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے، میرا ایک جو نیریٹو رہا ہے ہر حکومت کو مشورہ دینے کا، وہ یہ تھا کہ بیماری جو ہے وہ حکومتی اخراجات ہے، علاج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ٹیکس کو بڑھا دیا جائے یا ٹیکس کی کلیکشن کو بڑھا دیا جائے۔ تو اگر بیماری دل کی ہے اور علاج ہم جگر کا کرنا شروع کر دیں تو پھر معاملہ بنتا نہیں۔ تو جی پرابلم یہ بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں اور بہت مرتبہ کر چکے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوگا کہ بہت سے محکمے وفاقی حکومت نے بند کر دیے ہیں۔ اس میں وہ ہمارا وہ کنسٹرکشن والا پتہ نہیں کیا PWD یا کیا اس کا نام تھا، جس میں کرپشن بھی بہت ہوتی تھی، اسے بھی بند کیا گیا ہے۔ اب یوٹیلیٹی سٹور کو بھی کیا جا رہا ہے، تمام جتنی وزارتیں ہیں سب کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے، اور ہر وزارت میں سے 5 7 محکمے بند کیے جا رہے ہیں یا ان کو ضم کیا جی جا رہا میرا ہے۔ خیال ہے یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں کہ ذرا آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ آپ ان کو انگیج کر لیں کہ وہ گورنمنٹ کو جو ایفیشنسی کا کیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام جی وہ جو جن کے ایڈوائزر نے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا سلوٹ کیا، اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے سلوٹ نہیں پتا، مجھے ان کے ایجنڈے کا پتا ہے کہ گورنمنٹ کو ریفارم کریں، اس کو جی چینج کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، مگر بغیر سلوٹ کے کریں گے، جی بغیر جو انہوں نے نہیں، سلوٹ کیا اس سلوٹ ہی سلوٹ ہے، یہاں آپ کیا بات کریں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔